तुम्हारे जो सो कॉल्ड मुजद्दिद हैं उन्होंने क्या काम किया, दीन तो मुकम्मल हुआ था, कहते नहीं उस दौर के जो फितरे थे उनको खत्म किया। तो इस दौर का सबसे बड़ा फितना ये है कि तुमने बाबों को हाजत रवा मुश्किल कुशा माना हुआ है, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर ऐसी बड़ी बला छोड़ेगा। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। तो फिर उस तरह की मिसालें देनी पड़ती हैं, वरना मैं इस दौर का इंसान नहीं हूं। तो ये तो पहले भी लोग बयान कर रहे थे, तब्दीली अब क्यों आई है? इसलिए कि बरेलवियों में एक मुजद्दिद पैदा हुआ है। हाँ, बरेलवियों में हुआ ना यार, बरेलवी इनकार तो नहीं कर सकते ना यार। कहेंगे इंजीनियर साहब ने आपको मुजद्दिद कहा, मैंने कहा बरेलवियों में पैदा हुआ है यार, तुम्हारा क्रेडिट है। और ये भी तफन्नुन के तौर पे अपने मुजद्दिद ठप के रखो, असी भुगतरे पे हैं तुहाडे मुजद्दिद जेडे तुसीं डिक्लेयर कीते हैं। ये तो दीन का खत्म नबूवत का एक अदना सा खादिम है जो अपनी आखिरत की फिक्र में और तुम्हारी आखिरत की फिक्र में, पहले अपनी आखिरत की फिक्र में। तो सैयदना अबू बकर ने ये फर्जी जुमला बोला, इस पे मैंने बोला था कि तुम्हारी डॉक्ट्रिन में 295C लगती है। तो वो पिंडी का मुफ्ती, वो पिंडी का जिसको वो काला कवा कहता है दूसरा, उसने कहा कि इंजीनियर साहब ने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर 295C लगवाओ। देखो ये इनका दिमाग है, पता नहीं किन्होंने मुफ्ती की डिग्री देती है। जो चीज मैं इल्जामी तौर पे कह रहा हूं वो मेरा अकीदा बना के पेश कर रहे हैं। इन लोगों का ज़हनी लेवल आप देख लें, और फिर कहते हैं जी हमारे पास मुफ्तियों की डिग्री है, ये इनका लेवल है। इस तरह इल्जाम लगाते हैं। चलें वापस आ जाए सैयदना अबू बकर के उस खुतबे की तरफ। पहले उन्होंने फर्जी जुमला बोला, उसके बाद उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी। हालांकि हम तरतीब में पहले आयत पढ़ते हैं, बाद में हदीसें बयान करते हैं, और उसके बाद अपनी कोई राय बयान करते हैं। हजरत अबू बकर ने पहले अपनी राय बयान की, फिर आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इम माता औ क़ुतिला। मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, अगर ये मर जाएं या कत्ल हो जाएं तो क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? इसमें तो नहीं लिखा था जो मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर चुके ना। दूसरी आयत पढ़ी, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी तुम्हें भी मरना है और तुम्हारे मुखालिफिन को भी मरना है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 144 और सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 30। और देखें इन दोनों आयत में वो अल्फाज हैं जो ये गुस्ताखी समझते हैं। अफ़ा इम्माता औ कुतिला, अगर मोहम्मद मर जाएं या कत्ल हो जाएं। आपसे पूछ के कुरान नाज़िल होता तो होता कि नबी अलैहिस्सलाम विसाल फरमा जाएं, विसाल भी अरबी का लफ्ज है, शहीद हो जाएं, शहीद भी अरबी का लफ्ज है, लेकिन लफ्ज क्या आया? अफ़ा इम्माता औ कुतिला। ये मैं बता रहा हूं, जो कह रहे हैं जी वो पॉपुलैरिटी ना यूज करता, फेमस यूज कर लेता। लो सामो, अल्लाह से डर जाओ। ये अल्फाज के चुनाव, इसीलिए देखें अरबी में आप और तुम का फर्क ही कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ये हमारे मसले हैं, आप और तुम का फर्क। अरबी में आप भी आप है और तुम भी आप है और आप भी तुम ही है, फर्क ही कोई नहीं, काम भी मुक गया। आला हजरत ने तर्जमा किया है उल का, ऐ नबी तुम फरमाओ, और थानवी साहब ने और बाकी अहले हदीस उलमा ने तर्जमा किया है ऐ नबी आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए। अब मुझे बताएं ज्यादा इतराम वाला तर्जमा आला हजरत का है या वाबियों का? वाबियों का। हाँ, आप फरमा दीजिए। इधर फिर दिफा करेंगे आला हजरत का, क्योंकि बाबा बचाना है। मकसद नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई कीदत नहीं है, ना 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 ना, बाबा बचाना है। वो कहते हैं देखें जी, वो तुम इसलिए कहा है कि अल्लाह तो अपने नबी को तुम ही कहेगा ना, आप तो नहीं कहेगा ना, क्योंकि नबी छोटा है अल्लाह बड़ा है। ओ बरेलवी कह रहे हैं जी, कितनी खुशी की बात है, जो कहते हैं कि खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। जो ये कहते हो ना तो में, और मेरे सामने मुफ्ती मुनीब साहब के ऑफिस में मैं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे खुद कहा कि ये शिरकिया जुमला है, इसमें इन्होंने शान उलूहियत का शान रिसालत से मुकाबला करवाया। रसूलुल्लाह कभी इसको पसंद नहीं करेंगे कि ये जुमला पढ़ा जाए, इनको भी पता है। और ये तो इससे भी आगे, ये तो कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी ने रूह खोली सी, यानी अब्दुल कादिर जिलानी सुपर गॉड है, यानी अल्लाह ताला ने रूह कब्ज करवाई इजराइल से और सुपर गॉड ने इजराइल से वापस ले ली। छड़ दो विच अब्दुल कादिर पै गया। हाँ, बगदादी ने नहीं सुनिया ना ना, बगदादी साहब छड़ दो उन विच इंजीनियर पै गया। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं, गौसे पाक दा धोबी थे हुण मर गया। हाँ, देखो कितने शौक से सुनाते हैं। उन्हें कहा मैं गौसे पाक दा धोबी है, पूरी जिंदगी कपड़े धोंदा रहा, ते गौसे पाक ने उन्होंने यही नहीं सिखाया कि कबरी 3 सवाल नहीं, ए जवाब याद कर ले। लो सामो, ये तो गौसे पाक नूं जलील करवा रहे ने कि उन्होंने अपने धोबी नूं 3 सवाल नहीं समझा सके, ते वो बुजुर्गाने दीन दे गौसे वक्त ने बांध के मरवा रहे हैं अपने बाबों को। हमारे एकेडमी में बंदा एक दफा आ जाए तो 4 बातें सीख के चला जाता है यार। हमारे स्टूडेंट्स को तो पता है कब्र के 4 सवाल हैं। हाँ, कब्र के 3 नहीं 4 सवाल हैं। और तुम्हारे गौसे पाक का धोबी पूरी जिंदगी कपड़े धोता रहा, उसे कब्र का 1 सवाल भी नहीं पता। और फिर कहते हैं अशरफ अली थानवी ने भी ये नकल किया है, जैसा पता नहीं कोई साहबी है अशरफ अली थानवी। हाँ, डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने मेणा मारा है, ये तो वाबियों के भी बुजुर्गों ने लिखा हुआ है। और सारे इको को जो यारा सारे बस एंड ड्रामाबाजी जला के रखी तुसा लोगों ने। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बरेलवी मानते हैं कि देवबंदियों ने ड्रामा किया है,
نہیں مانتے, اور دیوبندی مانتے ہیں بریلویوں نے ڈرامہ کیا ہے. تو میں اگر ساروں کو اکٹھا ڈرامہ باز کہہ رہا ہوں تو میں کوئی الگ بات نہیں کر رہا, میں تو سب کی تائید کر رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہو واقعی اس طرح. سانو آگ لوگوں نے وابی گستاخ بالکل ہے نا یار, اسی تو مننے اسی تو کہنے نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. علمی کتابی یعنی علم اور کتاب کا ماننے والا, فرقہ نہیں. انجینئر صاحب نے جی فرقہ بناتا ہے علمی کتابی, میں نے درجنوں دفعہ کہا علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور تسی ہمت کر کے کہو کہ بریلوی فرقے پر دیوبندی فرقے پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. کب ہو تو پتہ چل جائے گا فرقہ کیڑا ہے. اگر میرا ہوندا تو میں لعنت بھیجدا, تسی بھی ہمت کرو نا جناب, کہندے ہم فرقہ نہیں ہے. او بریلوی مولوی سامنے, بریلوی تو کوئی فرقہ نہیں ہے, دیوبندی تو کوئی فرقہ نہیں ہے. نہیں ہے تو بولو نا. ہاں نہیں بولیں گے کبھی, یہ بات ہے. تو اللہ کا شکر ہے جو یہ ذرا سی حرکت کرتے ہیں تو میں سامنے آ جاؤں. وجہ ہے کہ ہم بالکل کلین سلیٹ ہیں بھائی اس حوالے سے. جہاں ہمیں نظر آئے گا دین کا نقصان ہو رہا ہے فرنٹ سے لیڈ کریں گے, بتائیں گے کہ یہ بات غلط ہے بھائی. ہمیں کسی کا کوئی اس اعتبار سے دھونس والا معاملہ نہ کریں, سچائی کھول کر بیان کریں گے. تو یہ میں نے ایک دوسری مثال دی, اس میں وہ وسوسہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جی اللہ کہہ سکتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے. اللہ نے بھی کہا, نبی الاسلام نے بھی کہا, اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر نے بھی کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. حضرت ابوبکر تو امتی تھے نا, اللہ کہہ سکتا ہے, رسول کہہ سکتا ہے, ایک امتی کا کیا کام تھا کہ وہ یہ کہتا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. اب لگاؤ حضرت ابوبکر پہ فتویٰ, اور اگر نہیں لگاتے تو سمجھ لو کہ تمہارا عقیدہ ابوبکر والا نہیں ہے. وہ سعد رضوی نے کہا تھا نا کہ میرے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ حضرت ابوبکر کا گستاخ ہے. میں نے کہا تو ابوبکر کا خطبہ ذرا بیان کر, پتہ چل جائے گا. ابوبکر کا غلام وہ ہے جو جیلم اکیڈمی میں بیٹھا ہوا ہے, تم لوگ تو ابوبکر کا نام بیچتے ہو صرف. حضرت ابوبکر کا خطبہ نہیں تم لوگ بیان کر سکتے, آج تک نہیں بیان کیا جی, ان کی جرت نہیں ہوئی ہے. جس طرح وہ گلے پھاڑنے والے کو میں نے کہا ہے کہ تم مبالغے والی حدیث بیان کرو اور بتاؤ کہ ابن تیمیہ نے اس کا فام کیا لکھا ہے, جو مجھے آئے دن مبالغے کے چیلنج کرتے ہو, نہیں کر سکتے. اس میں واضح ہے کہ ان کے ماموں نے ہمارے ماموں کو حضرت علی پہ سب و شتم کرنے کا, لعنت بھیجنے کا حکم دیا تھا, بالکل واضح موجود ہے, نہیں بیان کر سکتے. مسلم شریف میں لعنت کے الفاظ ہیں, لعن اللہ بالتراب, ہاں ابو تراب پر لعنت, نعوذ باللہ. کہتے ہیں نہیں وہ کوئی ان نون بندہ تھا, مدینے کا گورنر تھا, ان نون بندہ, جس طرح کوئی محلے کو پاگل پہ پھردا سی تو انہیں کیتا. مدینے کا گورنر صحابی رسول کو بلا کر ممبر پر کہہ رہا ہے کہ تم کہو کہ علی ابن ابی طالب ابو تراب پر لعنت. تو میں کیا سی وہ جمعیت اہل حدیث دا امیر سی مدینے دا, عام بندہ نہیں سی کہا, تہاڈا امیر سی اوتھے دا, مسئول سی. چلو عربی چ مسئول کہہ لو. علمی پوائنٹ نمبر 4, بعض اوقات 180 ڈگری سٹیٹمنٹس بھی بیک وقت درست ہو سکتی ہیں. لہذا کسی کی کوئی اس قسم کی بات آپ تک پہنچے کہ جو اس بات سے مختلف ہو جو اس نے پہلے کی ہوئی ہے, تو آپ پہلے تحقیق کریں کہ یہ دو مختلف باتیں اس نے جو کی ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اگر آپ تحقیق نہیں کریں گے تو میرے بھائی پھر قرآن پہ بھی فتویٰ لگ جائے گا. قرآن میں بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں جو بالکل ایک دوسرے سے 180 ڈگری ہے, اور دونوں اپنی جگہ درست ہیں اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے. ایک تو تھا نا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ, ایک یہ ہے کہ بالکل 180 ڈگری اور دونوں بیک وقت درست. اس کی مثال سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی بے شک تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے, کیا نبی اسلام ہدایت نہیں دیتے ہیں؟ ہمارے ہادی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں کن کے راستے کی پیروی کا حکم ہے؟ نبی اسلام. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو یہ ہے کہ اسی راستے پہ چلا, بابوں کا راستہ نہیں, ورنہ ہوتا بابوں کے راستوں پر. دیکھو انہوں نے کتنی دو نمبری کی ہے. صراط مستقیم تو نبی اسلام کا راستہ ہے, باقی تو اسی راستے پہ چلے ہیں. بابوں کا الگ سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. جو بابا چلے گا وہ رحمہ اللہ ہوگا, رضی اللہ عنہ ہوگا, علیہ السلام ہوگا, اور جو نہیں چلے گا وہ نیچے بچے گا. میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, وہ بابا نہیں بچے گا. صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. تو نبی الاسلام تو ہمارے ہدایت کے امام ہے. تو قرآن میں یہ کیوں ہے کہ نبی تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے تم محبت کرتے ہو, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بات کچھ اور ہے, وہ دوسری آیت سے آپ کو پتہ چلے گی. بالکل 180 ڈگری آیت ہے سورہ الشورى میں, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ضرور بالضرور لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو. سورہ قصص میں آیا لا تہدی, نہیں دیتے ہدایت جس سے تم محبت کرتے ہو. یہاں آیا لا تہدی, صرف زبر, وہاں تھا لام الف زبر, بالکل 180 ڈگری. لا نہیں, یہاں ہے ضرور دیتے ہو. اس کو جمع کر کے تطبیق کریں گے, آپٹیمل سولوشن یہ نکلے گا
کہ نبی الاسلام کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتے. اس اعتبار سے نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اگر کوئی ابو جہل مرنا چاہتا ہے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے, لیکن اس اعتبار سے آپ ہدایت دیتے ہیں کہ آپ نے حق کی آواز بلند کی تو ابو جہل کے ہی غلام سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ اور ان کے بیٹے عمار ابن یاسر, انہوں نے حق قبول کیا, ان کو ہدایت مل گئی. تقدیر نہیں نبی بدل سکتے, ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. اب یہ اتنی تشریح تو مجھے کرنی پڑ رہی ہے نا, سٹیٹمنٹس تو 180 ڈگری ہیں. اور ایک گورے کی تو باقاعدہ ویڈیو مجھے اگلے دن ایک بندے نے بھیجی, اس نے قرآن پاک میں درجنوں جگہ یہ کنٹراڈکشن دکھائی اور مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ جی اس گورے کا جواب ریکارڈ کروائیں. میں نے کہا میں نے کافی ساری باتوں کے جواب پہلے ہی ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں, پہلے تو مفتیوں سے پوچھو نا. یہ انجینئر کی کہتے ہیں انجینئر سب پہلے آئے کہندے سن ہن آئے کہندے او پہلے بھی ٹھیک کہندا سا ہن بھی ٹھیک کہنا, سوائے ان باتوں کے جن پہ میں نے رجوع کیا ہوا ہے. ہاں وہ بڑے خطرناک رجوع میں نے کیے ہیں. پہلے میں کہتا تھا بابوں کے مزاروں پہ نہ جائیں, اب میں کہتا ہوں جاؤ ادھر. یہ نہ پڑھو کہ گنج بخش فیض عالم, گنج بخشی آپ کی زمانے میں مشہور ہے, نہ آپ وہاں کہیں گے یا اللہ بابا جی کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ہاں چھپ کے کیے ہوئے سامنے کیے ہوئے گناہ معاف کر دے, آمین. اتنے تھوڑا جنازہ پڑھ لیں گے اسی غائبانہ, تو میں رجوع کیتے ہیں اللہ دے فضل اللہ. لیکن یہ کہنا جی یہ کہتا, دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں. 180 ڈگری سٹیٹمنٹ بھی بیک وقت درست ہو سکتی ہے اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے, اپنے حالات کے سرکمسٹانسز کے حوالے سے. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیو آدھا سچ. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میرے ساتھ اکثر یہی ہو رہا ہوتا ہے. میری ایسی ویڈیوز جس میں میں نے بابوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ زیادہ وائرل ہو جاتی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت بابوں کو رگڑا لگاتا رہتا ہے. حالانکہ آج کی آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو اس میں بابوں کے بارے میں نے جو جملے بولے ہوں گے وہ 15 یا 20 ہوں گے. باقی جو 200-250 جملے ہیں وہ تو دوسرے ٹاپکس میں ڈسکس کر رہا ہوں. لیکن وہ نمک مرچ والی چیز زیادہ مشہور ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے امیج یہ بن جاتا ہے کہ یہ ہر وقت یہی باتیں کرتا ہے. جس طرح جب انہوں نے ناسبیت کو ہوا دی تو میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بخاری مسلم میں ہے وہ بیان کیا. اب تو 2-2.5 سال ہو گیا ہم یہاں کوسچن بھی نہیں لینے دیتے, بھائی ریکارڈ کروا دیا دیکھ لو, ٹاپک کلوز ہے. کئی ایک معاملات کلوز کر دیے ہوئے. اب جن تک بات ہی وہی پہنچتی ہے, جن کا مسئلہ ہی ماموں بنا ہوا ہے, ان کو تو یہی نظر آتا ہے کہ یار یہ ہمارے ماموں کو ہر وقت کرتا رہتا ہے, حالانکہ ہماری ویڈیوز کا وہ 0.1% بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہوتا ہے آدھا سچ. اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. مجھے بتائیں اگر کوئی یہودی آپ سے آ کے یہ پوچھے کہ تمہارا قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد, پیغمبروں کی اولاد. ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم کسی ایک پیغمبر کی توہین کرنے کو ویسا ہی کفر سمجھتے ہیں جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کو. لیکن اگر میں اس یہودی کو یہ کہوں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن میں آیا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, اللہ نے کہا تھا بنی اسرائیل کو کہ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ, تم لوگ بندروں کی اولاد ہو. اب مجھے بتائیں قرآن کی آیت تو ہے یہ آدھا سچ ہے. بنی اسرائیل بندر بنے, بالکل بنے. کیوں بنے؟ جب انہوں نے ہفتے کے دن شکار والا معاملہ اس میں ہیلا کیا, اصحاب سبت کا واقعہ جو سورۃ الاعراف میں آیا. اب بات درست ہے لیکن آدھا سچ. اگر کوئی یہودی آپ کے پاس آئے اور وہ پوچھے بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, تو آپ نے سب سے پہلے اس کے سامنے مقدمہ رکھنا ہے سورۃ البقرہ سے کہ اللہ نے تو بنی اسرائیل کی بڑی شان بیان کی ہے. یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی اور تمہیں سارے جہان والوں پر جو اس زمانے کے لوگ تھے فضیلت دی تھی. جب آپ یہودی کو یہ بتائیں گے, ظاہر یہودی بنی اسرائیل ہے, اور کہیں گے قرآن میں یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے ایک ہی صورت میں کہ تمہیں اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. وہ تسلی سے آپ کی بات سنے گا, اس کا حوصلہ بڑھے گا. پھر آپ اسے بتائیں گے لیکن سارے نہیں تھے, کچھ ایسے تھے جو نافرمان تھے. پھر اصحاب سبت کا واقعہ بیان کریں اور پھر جا کے بتائیں کہ وہ بندر اور خنزیر بنے, تو بات ہضم ہوگی. اب یہ آدھی بات انجینئر صاحب کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. یہ اسی طریقے سے ہے کونوا قردۃ خاسئین, کونوا قردۃ خاسئین. پوری گل دسو. میں نہیں کہنا کہ بابت شاہی کوئی نہیں, میں کہنا وا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابت شاہی کوئی نہیں. ہاں میرے بابے بڑی شان ہیں. ہاں امام بخاری, امام مسلم, انکار کرو میرے بابوں کا. یہ مخلص بابے ہیں. آدھی بات نہ لے, پوری بات. یہ نبی الاسلام کے مقابلے پہ بات ہو رہی ہے. اور تم تو کہتے تھے, ہمیں عبد القادر جیلانی نے بتا دیا ہے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو کسی صحابی, اور صحابی میں بھی حضرت واشی, حضرت معاویہ, ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اس وقت نہیں تمہیں خیال ہے کتنی توہین کر کے گئے عبد القادر جیلانی یا احمد بن حنبل یا عبداللہ ابن مبارک, اور بعض جو ہے عمر بن عبدالعزیز کے متھے مارتے ہیں اس بات کو, حالانکہ یہ بالکل جعلی بات ہے. کوئی مسلمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں, نعوذ باللہ. ابن ماجہ میں, ترمذی میں حدیث ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کے ہے.
مومن کوئی کسی جانور کے قدموں کی خاک نہیں ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا، جعلی بات. اور وہ جعلی بات فخریہ جی، بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یعنی یہ ہمیں بتاتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. یہی کہتے تھے نا، تم اپنے بزرگوں کو جانوروں سے بدتر سمجھو اور یہ توہین نہ ہو. اور میں کہہ رہا ہوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. تم تو کہتے تھے کہ بابے جانوروں سے بھی بدتر ہیں. دیکھو نا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کمپیریزن کروا لو، جاؤ گورے کی عدالت میں مقدمہ لے جاؤ، بڑے گستاخ کون ہو. ہاں، اور وہ فخریہ بیان کرتے تھے. اب یہ عبد القادر جیلانی کو تو نہیں کہہ سکتے کہ جی غوث پاک یہ تو کوئی وڈے غوث آ گئے نا تہاڈی غلطی کٹ دیتی ہے، ہن کدھر جائیے سی. ہاں، تو وہ عبد القادر جیلانی نے بھی نہیں کہا، اور اگر کہا بھی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، غلطی الگ ہی ہوگی ان کو. ہاں، انسان تھے، غلطی لگ سکتی تھی، دیٹس آل. پیغمبر تو نہیں تھے نا. تو اللہ سے ڈرے. امت کو جوڑنا ہے تو نبی علیہ السلام کے قدموں پہ جڑے گی امت، یہ ذہن میں رکھیے گا. بابوں کے اوپر کوئی نہیں جڑنے والی. بابوں پہ جوڑنا امت کو، یہ امت پہ ظلم ڈھانا ہے. حتیٰ کہ امت کے جو ٹاپ کے بڑے بابے ہیں اوریجنل، ان پہ بھی امت کو آپ نہیں جوڑ سکتے، ان پہ بھی اختلاف آ جائے گا. بندہ ایک ہی ہے جس کے اوپر امت جوڑ سکتی ہے، جس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. Free audio post production by alphonic.com.